मुराद ये है कि जो खत्ते में हमारे मद्दे मुकाबिल दूसरे एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं, उनसे करीब तर टैरिफ जो है वो हम देना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो कंपैरेटिव हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफ़ा हो, चूँकि पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी तौर पर जो इजनास की कीमतों में, कमोडिटीज़ की कीमत में एक इजाफ़ा है, और जो चंद दूसरे बैनुल-अक़वामी तग़य्युर और तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हो। जो तीसरा फ़ैसला काबीना ने किया है, जिसके बारे में बड़ी देर से ख़बरें भी चल रही हैं और बार बार मीडिया पर चलता भी है, काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है, लेकिन इस शर्त पर और कंडीशन पर वज़ारत तवानाई को ये हदायत की गई है कि मुल्क के जो गरीब तरीन सारिफ हैं, जिनका भी एक बाकायदा तौर पे टेक्निकी डेफिनेशन है कि वो सारफीन दो किस्म के हैं, एक जो 1 से 50 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, और एक ही हैं जो 1 से 100 और फिर 200 यूनिट तक, जिनका बिल जो है वो तमाम साल जो है वो या 50 यूनिट से कम रहता है औसतन, या 100 से कम रहता है, 200 से रहता है, उनके ऊपर इस कीमत में इजाफे का असर नहीं होगा। जो ये इजाफे की बात की गई है, ये आपकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि इस इजाफे का बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही आपके बिलों में फ्यूल सरचार्ज बनकर आ रहा है। तो असल में उस जो हर महीने फ्यूल सरचार्ज आता है, जिससे कुछ इबहाम भी फैलता है, वो तमाम जो पिछले 1.5 साल में तवानाई की कीमतें बढ़ी हैं, जो कि ये एक और अज़ाब इमरानी है कि हमें ये काम करना है जो उन्होंने करना चाहिए था। आखिरी जो टैरिफ की नई बुनियाद मुतय्यन की गई थी वो फरवरी 2021 में थी, तो 2022 फरवरी में भी इस हुकूमत के आने से कम से कम 2 माह पहले इसे हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें ताख़ीर की गई, और ख़ास तौर पे फरवरी के बाद से ही जिस तरह एक होशरुबा इजाफा हुआ है गैस की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, कोयले की कीमत में, तो वो जो हर महीने फ्यूल सरचार्ज की सूरत में आ रहा है, अब वो टैरिफ में ज़ाहिर होगा, और उससे हमें आपको ये नज़र आएगा कि फिर फ्यूल सरचार्ज की जो मद है उसमें कमी आ गई है, क्योंकि वो टैरिफ में रिफ्लेक्ट हो गया है। और पाकिस्तान के जो हमारी तकरीबन 1/3 जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर बिजली की कीमत में इजाफे का कोई असर नहीं होगा। मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के गरीब तरीन शहरी जो हैं, हुकूमत उनका दिफा कर रही है, हुकूमत उनका बचाव कर रही है, उनके रोज़गार की बेहतरी के लिए कोशिश है कि उनके टैरिफ में कोई इजाफा नहीं होगा। जो अनप्रोटेक्टेड टैरिफ्स हैं, जिस तरह एक पहले से तरीक़ेकार राइज है कि जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना बिजली की कीमत आपको ज़्यादा देनी होगी, इसकी एक तफसीली ब्रीफिंग पावर डिवीज़न जो है जैसे ही एक बाकायदा तौर पे हमें उम्मीद है कि नोटिफिकेशन जारी होगा, तो फिर आप सबको मदऊ करेंगे पावर डिवीज़न में, ताकि एक एक सेक्टर के ऊपर, वो मुझे मालूम है आपको सवालात हैं, लेकिन अभी जो है वो स्लैब्स की तफसील में हम नहीं जाएंगे, वो हम आपको इस पर एक डिटेल्ड ब्रीफिंग देंगे कि किस तरह हम जो हैं वो गरीब तरीन शहरियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो दूसरे मुख्तलिफ हमारे सेक्टर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए हम कोशा हैं। काबीना को हमने ये भी बाकायदा तौर पे इन्फॉर्म किया है कि पिछले महीने जून में जो हमें
ایک کمی کا سامنا تھا. کراچی K2 نیوکلیئر پلانٹ جس کی ری فیولنگ ہو رہی تھی، میں نے کئی دفعہ اسی کمرے میں آ کے یہ گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس مہینے کے آغاز سے وہ اب چل پڑا ہے K2 نیوکلیئر، اور وہ اپنی پوری پروڈکشن جو ہے اس کی 1100 میگا واٹ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنی گرڈ میں ڈال رہا ہے. اسی طرح جو 1 جولائی کو تربیلا کی جو کل پروڈکشن تھی وہ تقریباً 1100 میگا واٹ تھی، لیکن جولائی میں بارشوں سے اور پانی آنے سے ہم نے اس سال کی جو ہائیسٹ پروڈکشن ہے تربیلا کی تقریباً 4500 میگا واٹ وہ بھی حاصل کی ہے. تو وہاں بھی ہمیں بہتری کا امکان واضح طور پہ نظر آیا ہے اور ہم نے اس کو اچیو کیا ہے. جو اہم بات ہے آپ سب کے سمجھنے کے لیے، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اس کے لیے ہم آپ کو ایک تفصیلی بریفنگ دیں گے، کہ یہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے یہ فوری طور پر 26 جولائی سے 3.5 روپے کا اضافہ ہے. پھر اگلے ماہ اس میں 3.5 روپے کا مزید اضافہ ہوگا، اور پھر 1 مہینے کے بعد ستمبر میں بریک ہوگی اور اکتوبر میں 90 پیسے کا اضافہ ہوگا. یہ 3 مہینے جو ہیں اس میں ضرور صارفین کو تکلیف ہوگی، لیکن نومبر کے بعد سے جیسے جیسے ہم یہ تمام جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ٹیرف میں جب اس کا عکس آ جائے گا تو پھر بجلی کی قیمت میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہمیں یہ پوری امید ہے کہ جو آج ہمیں ٹیرف جو ایوریج ٹیرف جون کے لیے کیلکولیٹ کیا گیا ہے جو 21 روپے 50 پیسے تھا، تو دسمبر تک یہ بھی اس میں اضافہ ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ گر کر جو ہے وہ 24 روپے دسمبر میں ٹیرف آ جائے گا، کیونکہ اس وقت تک ہماری جو فیول ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ بہت حد تک ہم حاصل کر لیں گے. اور یہی مقصد ہے کہ صارفین کو ہمیں بہت زیادہ اس وقت ایندھن کی قیمت میں اضافہ ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں صرف تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن کوئلہ اور گیس جو ہے، خاص طور پہ گیس جو ہے وہ تقریباً اس وقت بین الاقوامی منڈی میں ناپید ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے ایک دوست ممالک سے جو ہمارے طویل المدتی ایگریمنٹس ہیں ان کی گیس ہمیں اس وقت آ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ حاصل کرنا مشکل ہوا ہے. یہ تفصیل جو وزیر پیٹرولیم ہیں میرے رفیق کار ڈاکٹر مصدق ملک آپ کو بتا دیں گے، لیکن ہماری مستقل کوشش ہے کہ ہم بجلی کی جو فراہمی ہے اور بجلی کی قیمت میں جو یہ اب ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو اس نظر سے دیکھا گیا ہے کہ غریب ترین شہریوں کی حفاظت، ان کا بچاؤ، اور جو اگلے چند ماہ ضرور مشکل ہیں لیکن نومبر کے بعد سے پھر اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، جس سے پھر ہم ایک مستحکم بنیاد، اور یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ نومبر دسمبر میں جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں اب استحکام آ گیا، اور بہت سارے ایشوز اس وقت پینڈنگ ہیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے اور دوسرے بین الاقوامی جو فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے، تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اگلے چند ہفتوں میں حل ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہونے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور جو بجلی کی فراہمی ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ہمیں ضرور کچھ غیر معمولی طور پر معاملات کو دیکھنا پڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھالا دیا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس کو خود ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں. آج صبح بھی ہم نے ان کو ایک رپورٹ کیا، جو سارے معاملات ہیں ہم اس پر قائم ہیں، اور اب باقی بات ڈاکٹر مصدق ملک کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. میرے خیال میں جو آج کی بات ہے وہ تو خرم دستگیر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی دی ہے. میں آپ کے سامنے صرف 2-3 نکات رکھوں گا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ خرم صاحب نے کہا کہ اکتوبر نومبر کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی.
جو چیزیں ہو چکی ہیں ان پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. یعنی اگر 3-4 سال کے اندر ایک خاص طریقہ کار سے محکمہ کو چلایا گیا ہے تو اس کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے. اس کی قیمت تو ہمیں بھی دینی پڑ رہی ہے, آپ کو بھی دینی پڑ رہی ہے, صارفین کو بھی دینی پڑ رہی ہے, اور بڑا مشکل کا سامنا ہے سب کو, ہمیں بھی آپ کو بھی. لیکن جو چیز آج ہم نے خرم صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کارکردگی, یعنی جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 3, 4, 5, 6 مہینے چاہیے جن کے بعد ہماری کارکردگی کے اثرات آپ تک پہنچیں گے, تو انشاءاللہ یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں یہ 2 مہینے 2.5 مہینے گزرے ہیں, کوئی 2, 3, 4 مہینے اور گزریں گے, تو اکتوبر کے بعد سے اس کارکردگی کی بنیاد پہ جو اس وقت کی جا رہی ہے بتدریج آپ کو بجلی کی قیمت میں گھٹاؤ جو ہے یا کمی وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. یہ جس چیز کو ہم ری بیسنگ کہہ رہے ہیں, جس کا ذکر کیا ہے خرم صاحب نے, یہ ری بیسنگ ہے کیا؟ بنیادیں نو. جی, یہ بیسیکلی جی بجلی کی پیداواری قیمت ہے. بجلی کی پیداواری قیمت میں کیا ہوتا ہے؟ بجلی کی پیداواری قیمت کے اندر ایندھن کی قیمت ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کی چوری چکاری آپ نے پہنچانا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ چوری ہو گئی, کسی جگہ پہ کلیکشن نہیں ہوئی, جس کو میں اصل پرفارمنس کہتا ہوں. یہ 2 بڑے بڑے کمپوننٹ ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ری بیسنگ کی جاتی کہ بجلی کی پیداواری قیمت اور بجلی آپ تک پہنچانے کی قیمت جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ ریویژن تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد مسلسل کرتے چلے آنا ہے, مگر پچھلی حکومت نے یہ کیا کہ فروری 2021 کے بعد, جیسا کہ آپ نے پیٹرولیم کے شعبے میں بھی دیکھا کہ جاتے جاتے سبسڈی لگا دی, جس کو ہم بارودی سرنگ کہہ رہے ہیں, کہ جاتے جاتے سبسڈی دے دی, جاتے جاتے قیمتیں فریز کر دی, یعنی مہنگی لے کے سستی بیچتے رہو. بالکل اسی طریقے سے وہ جو طریقہ کار طے ہوا ہے, قانوناً طے ہوا ہے ری بیسنگ کا, فروری 21 کے بعد سے پچھلی حکومت نے ری بیسنگ نہیں کی. ری بیسنگ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قیمت ادا نہیں کی. ری بیسنگ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج جو ہم آ کے آپ کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی, اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر آپ کے اوپر جتنے پیسے پڑتے تھے وہ ڈالتے چلے گئے, مگر اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی. بس یہ فرق ہے. آج بھی جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ ری بیسنگ نہ کریں تو یہی پیسے جو ہیں 1-8 روپے کے اوپر نیچے سے, یہی پیسے آپ کے پاس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں آ جائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ قیمت ادا نہیں کریں گے, صرف یہ ہے کہ آپ اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے, آپ عوام کے سامنے آ کے اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ ہماری پچھلے سال کی جو پیداواری قیمت تھی اس کی بنیاد کے اوپر نئی قیمت جو ہے وہ طے کر دی, یہ نہیں کہیں گے, مگر نئی قیمت تو سب ادا کریں گے, مگر وہ قیمت چھپی رہے گی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر. اور ساتھ ہی کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ, 2 چیزیں ہوتی ہیں جی, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ. اس کی وجہ سے یہ جو تمام اب ری بیسنگ ہے یہ آلریڈی پاکستان کے صارفین ادا کر رہے ہیں. سر تو بنیادی طور پہ جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں حکم ہے وزیر اعظم کا کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹلی جو ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا ہے, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مگر یہی ہو رہا تھا, ہر مہینے ہو رہا تھا, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہو رہا تھا, آپ کے ہر ایک کے بل کے اوپر آ رہا تھا کہ 8 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, 9 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, 6 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. قیمت آپ ادا کر رہے تھے, اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی, یعنی حکومت کو آ کے آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو چھپ کے کیوں کریں, آپ کے سامنے مقدمہ رکھیں اور آپ کو بتائیں کہ 2021 سے یہ رکا ہوا ہے معاملہ. اگر یہ 8-8 آنے 1-1 روپیہ کر کے وقت کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے کرتے رہیں تو پھر اس طرح کی اناؤنسمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر کیونکہ پچھلی حکومت نے ایسا نہیں کیا تو آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ پیش کرنا پڑ رہا ہے. تیسرا جو حکم وزیر اعظم نے دیا جو لاگو ہوتا ہے پوری انرجی سیکٹر کے اوپر, نہ صرف بجلی پہ, گیس پہ, ہر چیز پہ, وہ یہ ہے کہ آپ نے غریب شخص کو بچانا ہے. اگر میرا انالیسس ٹھیک ہے اور خرم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس جو گھریلو صارفین ہیں وہ تقریباً 27 ملین کنیکشن ہیں گھریلو صارفین کے. 13 ملین کنیکشنز کو, یعنی 13 ملین خاندانوں کو آپ اس کو 6 سے یا 8 سے ضرب دے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ, تقریباً
کروڑ لوگ. 45% پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جو نئی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اس میں یہ انشور کیا گیا ہے کہ 13 ملین جو پاکستان کے کنیکشن ہیں یا 8 کروڑ 8.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ پروٹیکٹڈ کلاس کے اندر آتے ہیں. تو بس یہی 3 نکات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے طور پہ رکھنے تھے. وہ میں دوبارہ سے ریٹریٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے بھی, ڈسکوز کے اندر بھی, انشاءاللہ اکتوبر نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے بتدریج بجلی کی قیمت نیچے آنا شروع ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, جو اعلان کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر رہے تھے, صرف جس چیز کو پہلے فیول ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا تھا اب وہ ری بیسنگ میں آ گئی ہے. تقریباً 90% اس کا جو ہے وہ ری بیسنگ کے اندر آ گیا ہے. تو قیمت آپ ادا کر رہے تھے, اناؤنسمنٹ پچھلی حکومت نہیں کر رہی تھی, ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کے سامنے ہم کٹہرے میں حاضر ہو جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو اس حکومت کا کیا جائے گا, جیسے پٹرولیم میں بھی پہلے کیا گیا, گیس میں بھی کیا جائے گا, بجلی میں بھی کیا جا رہا ہے, تقریباً 40 سے 50% جو عوام ہیں یہ پالیسی میں انشور کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک آنے کا بوجھ بھی اضافی نہ پڑے. اور 13 ملین کنیکشنز یعنی تقریباً 8.5 کروڑ لوگوں کو اس تمام ری بیسنگ سے بچایا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. 2-3 اور ایشوز ہیں جو آپ کے, ایک میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ہم نے جو گردشی قرضہ تھا جو کہ 31 مارچ کو 2467 ارب روپے تھا, ہم نے اس میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے اور 30 جون کو وہ گردشی قرضہ گھٹ کر 2253 ارب روپے رہ گیا ہے. تو 214 ارب روپے کی کمی جو ہے وہ ہم نے جو ادائیگیاں کرنی تھیں, جو کہ گردشی قرضے میں پیسے پچھلی حکومت نے نہیں دیے, وہ ہم نے ادائیگی کر دی ہے. تو یہ 214 ارب روپے کی کمی جو گردشی قرضے میں ہے وہ بھی اس سیکٹر کو درست کرنے اور اس کی سمت درست کرنے کی طرف ایک قدم ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو کہ قیمت ڈسکس ہو رہی ہے, جو اس وقت پاور ڈویژن میں جو بجلی کے محصولات وصول نہیں ہوئے, وہ جو ہم 2018 میں تقریباً 300 ارب روپے کے تھے, وہ عذاب عمرانی کے بعد 1000 ارب پر پہنچ گئے ہوئے. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہم نے وصولیاں کرنی ہیں اپنے کنزیومر سے, جس میں وہ تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ 3 گنا سے زائد اضافہ کر گئے ہیں, وہ بھی ایک ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے کلیدی پاور پلانٹس تھے جس میں 1320 میگا واٹ کا شنگھائی تھر کول ہے, 1320 میگا واٹ کا ہی جامشورو کا کول پروجیکٹ ہے, ایک جو 1200 میگا واٹ کا RLNG پہ تریمو کا پلانٹ ہے, اور 720 میگا واٹ کروٹ جس کا بھی افتتاح ہوا 1 مہینہ پہلے. ان سب پروجیکٹس کو عذاب عمرانی کے دوران ایک منصوبے کے تحت تاخیر کی گئی تاکہ جو وفاقی وزراء پچھلے حکومت میں جو اس فاشسٹ ٹولے کے فائنینسیئرز تھے اور کچھ جو ان کے ڈونرز تھے, ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان سب پروجیکٹس کو ڈیلے کیا گیا کہ پاکستان میں فرنس آئل بیسڈ پلانٹس چلیں. اور یہ جو 300 ارب سے 1000 ارب یعنی 700 ارب روپے کا اضافہ ہے ریسیویبلز میں, اس میں اس کا بہت حصہ ہے کہ جو کم لاگت کے پلانٹس تھے, جو گیس کے پلانٹ تھے RLNG پہ جو ہائیسٹ ایفیشنسی پہ ہیں 62%, ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ایفیشنسی ہے, وہ بند کر کے وزراء کے جو پلانٹس تھے انہیں چالو کیا گیا. یہ بھی آنے والے دنوں میں ہم تفصیلات آپ سب کے سامنے باقاعدہ ایک وائٹ پیپر کی صورت میں لے کر آئیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ملک میں صارفین کو وزراء اور فاشسٹ کے فائنینسیئرز کی جیبیں بھرنے کے لیے صارفین کو لوٹا گیا. یہ معاملہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ بند کر دیا گیا ہے. اور جہاں جیسے ہی ہمیں اسپیس ملتا ہے ہم
اس وقت بھی چونکہ بجلی کی کمی ہے تو ہم وہ پلانٹس چلا رہے ہیں کچھ، لیکن ہم ان کو ایک سمجھے ہر گھنٹے بعد نگرانی ہو رہی ہے کہ اتنی ہی بجلی پروڈیوس کی جائے جتنی اس وقت ڈیمانڈ ہے، اور اس کے مطابق ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ صارفین پر جو فیول کا ایک پہلے ہی بوجھ ہے بین الاقوامی طور پر قیمتیں بڑھنے سے کم کیا جا سکے۔ اور لیکن اس کے باوجود ہم نے گردشی قرضے میں کمی کی ہے، اور اب جو مالی سال 1 جولائی سے شروع ہوا ہے اس میں جو ریسیویبلز کی جو ایفرٹ ہے، جو اس کے لیے ایک صحیح مسلسل چاہیے، اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ جو ہمیں اپنے لائن لاسز میں کمی لے کر آنی ہے اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو پاکستان کے عوام کو اور ان کے صارفین جو ہمارے ہیں بجلی کے، ان کی خدمت کرنا۔ تھینک یو ویری مچ۔ علیم ملک صاحب، دنیا نیوز۔ سر ایک تو بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی جو نجکاری کے حوالے سے ایک آرڈیننس کی منظوری دی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر سب قوانین کو بائی پاس کیا جائے گا تو اس میں بعد میں قانونی مسائل تو نہیں ہوں گے، اور اس میں ایل این جی پاور پلانٹ کی نجکاری ہے اس کی کیا صورت حال ہے؟ دوسری آپ نے جو زیرو ریٹڈ کا آپ نے حوالہ دیا، زیرو ریٹڈ کو کیا جو پرانا اسی واپس لائیں گے یا اس میں مزید بھی ان کے لیے بھی کم کریں گے، مطلب کتنا اس میں کام کریں گے؟ جی دیکھیے، جو یہ قانون بننے جا رہا ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی کسی کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، ایک نیا قانون بن رہا ہے جو حکومتوں کے درمیان کمرشل جو گفتگو اور ٹرانزیکشنز ہونی ہیں، یہ قانون اس میں شفافیت کے ساتھ ایک نظم و ضبط پیدا کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اسمبلی کے سامنے بھی آئے گا، اس پر باقاعدہ طور پر بحث بھی ہوگی۔ یہ اس لیے لایا گیا کہ بہت سارے ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، لیکن ہمارا تجربہ یہ ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں کہ جو نجکاری کے قوانین تھے ان میں بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، خاص طور پہ جو تاخیر کے حوالے سے ان کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ایک قانون کے تحت گورن کیا جائے، جس میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شفافیت قائم رکھتے ہوئے اس میں تیزی سے یہ ٹرانزیکشنز مکمل ہو سکیں۔ اور یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ یہ صرف پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے نہیں، اگر پاکستان کی حکومت کو کسی اور ملک میں بھی اللہ کرے گا تو وہ دن آئے گا بہت جلد کہ ہم دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کریں گے تو اس پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا۔ تو یہ ایک بائی لیٹرل ٹرانزیکشن کو باقاعدہ طور پہ ایک قانون کے ضبط اور دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ اعجاز صاحب جی این این سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ جیسی عدالت میں اس وقت واقعہ ہوا کرتا تھا، انہوں نے تصدیق کیا کہ ڈیجیٹل میٹر آ رہے تھے کہ یہ 20% تیز ہیں نارمل میٹر سے۔ پھر یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ جو بجلی فیڈر سے نکلتی ہے وہ ساری کی ساری بل کر دی جاتی ہے عوام کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے بل وصول کر لیے گئے تو وہ جو لیکیج اور جو بل تھی وہ تو آپ نے ریکور کر لی۔ اب ہم بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے جو کاسٹ آف جنریشن ہے وہ اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پلاننگ میں ہی ہم ہزار لیٹر روز ضائع کر دیتے ہیں یہ جو سگنل فری کوریڈورز بنا کر۔ تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ سب ہوتے ہوئے، اور ایک ذرا مجھے غریب کی تعریف بتا دیں جو اس سے متاثر نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو ان فیصلوں کے نتیجے میں جو مارکیٹ میں پرائس انفلیشن آئے گا اس سے آپ اس کو کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ دودھ جو 100 روپے کلو تھا وہ اب 170 روپے مل رہا ہے، دہی جو 110 روپے کلو تھی وہ 180 روپے کلو مل رہا ہے، اسی طرح جو چنا 200 روپے کلو تھا یا 250 روپے کلو تھا وہ اب 400 روپے کلو مل رہا ہے۔ اس مہنگائی سے غریب کو کیسے بچائیں گے؟ جی دیکھیے، بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز ہو گیا، جس میں پہلی ہماری یہ پالیسی ہے کہ اس وقت جو بجلی بنانے کے کارخانے زیر تعمیر ہیں
لیکن جو نئے پلانٹ جو اس حکومت یا آنے والی حکومتیں ہمیں امید ہے جاری رکھیں گی، وہ سب کے سب جو ہمارے اندرونی طور پر ایندھن ہمارے پاس موجود ہے، جس میں پن بجلی ہے، جس میں شمسی توانائی ہے، جس میں تھر کول ہے، جس میں ہوا سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور نیوکلیئر ہے، ان 5 سورسز کے اوپر ہمارا انحصار ہوگا نئے بجلی کے کارخانے لگانے کے لیے۔ اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری جو ایندھن کی کاسٹ ہے وہ یا تو نہیں ہوگی، جیسے سولر میں ایندھن کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، ہوا میں ایندھن کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، پن بجلی میں پروجیکٹ لگانے کی ضرور لاگت ہے، لیکن اس میں بھی ایندھن کی کاسٹ کوئی نہیں ہے جو آپ کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑے۔ اور اسی طرح نیوکلیئر میں بھی کچھ سالوں کے بعد آپ کو ری فیول کرنا پڑتا ہے، اس طرح K2 ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی ڈے ٹو ڈے آپ کو باہر سے ایندھن امپورٹ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر یہ جو بجلی پیدا ہوگی یہ آج کے مقابلے میں بہت سستی ہوگی، کیونکہ یہ نہ صرف ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے جو ہے وہ پوری طرح محفوظ ہے، بلکہ ہمارے پاس اس کی ایک اسٹیڈی سپلائی موجود ہوگی، اور ہم جو ہیں وہ اپنے اندرونی ایندھن پر ریلائی کریں گے۔ دوسرا اسی کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی اگلے چند دنوں میں، غالباً ہفتوں میں، جب نئی جو شمسی توانائی کی پالیسی ہے اس کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے، تو اس میں جو اس وقت باقی ایندھن ہے ان سے تقریباً اس کی آدھی سے بھی کم، بعض معاملات میں شاید 30% اس کی لاگت ہے۔ تو لہذا جب ایک بڑے اسکیل کے اوپر انشاءاللہ شمسی توانائی ملک میں لگے گی تو اس سے از خود جو ہماری جنریشن کاسٹ ہے وہ کم ہوگی، اور جتنی کاسٹ کم ہوگی اتنی ہی انشاءاللہ صارفین کو جو ہے وہ اس میں کمی محسوس ہوگی، اور ہم وہ پاس آن کریں گے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ $120 سے گھٹ کر 100 سے نیچے آئیں، تو فوری طور پر حکومت نے وہ جو بچت تھی وہ پاکستان کے صارفین کو دی، اور یہی طریقہ کار ہے جس سے جب ایک دفعہ اس وقت تو عذاب عمرانی کی وجہ سے جو مہنگائی کی توقعات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب روپیہ بھی سٹیبلائز ہوگا اور یہ توقعات گھٹیں گی کہ اب روپیہ سٹیبل ہے، تو مہنگائی میں بھی جو ہے ایک کمی آئے گی، اور قیمتوں کا استحکام ہم یہ امید کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے ایشوز، غریبوں کا جو معاملہ ہے، ایز اے سیڈ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ وہ 3 میجر کیٹیگوریز ہیں جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں، یعنی وہ محفوظ ہیں۔ ان میں ایک تو بالکل لائف لائن کنزیومرز ہیں، 1 سے 50 یونٹ والے، لیکن مینلی ان میں جو زیادہ تعداد ہے وہ ہیں جن کا اوسطاً بل پچھلے سال میں 100 یونٹ سے اوپر نہیں گیا، اور پھر اگلی جو کیٹیگری ہے وہ جن کا بل پورے سال میں 200 یونٹ سے اوپر نہیں گیا۔ تو ان کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پروٹیکٹ کرتے رہیں گے ایک بڑی میسو سبسڈی کے ساتھ، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ کم از کم جیسا میں نے کہا کہ ان کو بجلی کی قیمت میں بھی حکومت سپورٹ کر رہی ہے، اور جس طرح ہم صنعتی فیڈرز کے اوپر بلا تعطل بجلی دے رہے ہیں تو وہاں بھی ان کے روزگار کو ہم محفوظ کر رہے ہیں۔ سر آپ نے کچھ ایڈ کرنا؟ جی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بجلی فیڈر سے نکلتی ہے وہ چارج کر دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ نیپرا ہر جو آپ کا ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کا انفراسٹرکچر دیکھنے کے بعد آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کی گرمی میں اس طرح کے انفراسٹرکچر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو آپ لاس ہے وہ 6 یا 8 یا 10% جو بھی وہ مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں اس کا تعین کرتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لاس۔ اس کے اوپر کا جو لاس ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے یہ بات، لیکن میں نے کہا میں تاثر جو ہے اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں۔ جی جیسا کہ آپ نے غربا کے متعلق کہا ہے تو وہ غربا بالکل آپ درست کہتے ہیں۔ میرے خیال میں جتنے بھی آپ کے ڈسکوز میں سب سے زیادہ پیسکو ایک ایسی آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جہاں پر سارے غریب ہیں، کیونکہ نہ وہ ان کی بجلی کا بل آتا ہے نہ وہ کچھ دیتے ہیں۔ پیسکو میں 90% بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے، ان کا بل نہیں آئے گا تو ظاہر ہے وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ غریب ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسکو ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر
90% और ये साबित करके मैंने आपके पेस्को के CEO जो हैं जब्बार साहब को उन्हें मैंने बताया, पॉइंट आउट किया, जगह बताई, सारा कुछ बताया, अंडरग्राउंड कहाँ तक गई हुई है, ये वहाँ की आपकी बिजली जो है उसका आप क्या सजवाब करेंगे। अगर आप उस पर ही कर लें तो आपके गर्दिशी कर्जे जो है वो बहुत सारे वापस हो जाते हैं। मुसद्दक मलिक साहब की तरफ आऊँगा कि नवंबर 2021 में गैस के कनेक्शंस पर जो है वो पाबंदी लगी हुई है, तो अब उसके अलावा अब जो पाबंदी अभी तक वो कायम है, लेकिन 30,000 रुपये गरीब आदमी दे करके वो अपना कनेक्शन लगवा सकता है। पाबंदी है लेकिन 30,000 एडवांस में दे करके उनको अर्जेंट फीस अदा करके वो अपना कनेक्शन लगा सकता है गैस। दोनों साहिबान जवाब दें। जी मैं पहले दे दूँ जी। देखिए ये सिर्फ पेस्को चूँकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बिजली के लिए ज़िम्मेदार हैं, वहाँ आपने दुरुस्त कहा कि बिलों की वसूली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तभी मुमकिन है अगरचे पिछली 4 सालों में अज़ाब इमरानी के दौरान वफाकी और सूबाई हुकूमत जो थे वो एक ही जमात के पास थे, लेकिन उसमें जो सूरत हाल थी, बेहतरी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, बल्कि पेस्को के जो लॉसेस हैं वो उनमें कोई कमी नहीं हुई, वो बढ़ते गए और ऐसी जगहों पर भी बिजली फराहम की गई जहाँ कोई बिल नहीं देता। लेकिन ये मामला पाकिस्तान की हाकमियत का है और इस पर बड़ी संजीदा सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है कि सिंध के जो कराची के अलावा जो सिंध है वहाँ भी ये चैलेंज है। तो ये सब चैलेंजेस कबायली इलाकों में ये चैलेंज है जहाँ एक अलहदा टेस्को मौजूद है। तो ये एक हाकमियत का और सूबाई और वफाकी हुकूमतों की मुश्तरका काविश का चैलेंज है। एक उसका जो हिस्सा है उस पर हम बेहतरी ला सकते हैं फौरी तौर पे, क्योंकि इस हुकूमत की मुद्दत तो 13 अगस्त 2023 तक है, और वो यही है कि जहाँ भी मुमकिन हो सके जो इस वक्त एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी स्पीड के बारे में भी जिक्र हुआ, उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं कि जहाँ भी मुमकिन हो सके 2023 के आगाज़ से मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस मीटरिंग की जाए। उससे भी हमें बराह रास्त ना सिर्फ एक तो ये कि डेटा अवेलेबल होगा, बल्कि जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसके पास एक सलाहियत आ जाएगी, इस्तेदाद होगी लॉसेस को कंट्रोल करने की। तो ये फौरी तौर पर किया जा सकता है। जो तारों का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ जहाँ उसकी बेहतरी की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं, और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो सारफीन बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो घरेलू कनेक्शन है उसमें कम से कम ताख़ीर ना हो और 30 दिनों के अंदर जो हैं उनको कनेक्शन मिले। तो जो फौरी इंतज़ामी इक़दामात हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं, उनका आगाज़ कर दिया है, लेकिन जो ओवरऑल बड़े बड़े इलाकों में से बिजली के बिल हासिल करना है, उसके लिए ये एक चैलेंज है जिस पर हम ज़रूर गुफ्तगू और काविश करेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह मुल्क के तमाम इलाकों में जो सारफीन हैं वो अपना बिजली का बिल अदा करें।